बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पंजाब टाइम्स के रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं सोबान कुरैशी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सिंध से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद शरीफ के मुताबिक थर्द दीप देहाती तरक्याती प्रोग्राम सहवन शरीफ में देहाती तंजीम सोन में तरक्याती स्कीम CC ब्लॉक का इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर सहवन अब्दुल रहीम कुरैशी ने किया। असिस्टेंट कमिश्नर सहवन ने स्कीम का इफ्तिताह करते हुए कहा कि थर्ड दीप इदारा देही तरक्याती कामों को बहुत अच्छे तरीके से सरअंजाम दे रहा है। इस स्कीम से देहात की आवाम को सहूलत फराहम होगी। इस मौका पर इलाका मकीनों को कहना था कि CC ब्लॉक की उन्हें अशद ज़रूरत थी। बरसात होने पर लोगों को आने जाने में शदीद तकलीफ़ होती थी, अब वो परेशानी ख़त्म हो गई। विहाड़ी से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद बाबर सुहेल की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की हिदायत पर घरेलू मुर्गबानी स्कीम के तहत 200 पोल्ट्री यूनिट्स की बजरिया कुरंदाजी तकसीम की गई। घरेलू मुर्गबानी स्कीम के तहत ज़िला विहाड़ी में 200 पोल्ट्री यूनिट्स तकसीम किए गए, जिनकी कीमत 1140 रुपये रखी गई थी। एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर राय जाकिर अली ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहरी घरेलू मुर्गबानी स्कीम से फ़ायदा उठाएँ। घरेलू मुर्गबानी स्कीम की कामयाबी से ही गोश्त और अंडों की पैदावार में इजाफा मुमकिन है, जो मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है। घरेलू मुर्गबानी स्कीम से न सिर्फ गोश्त और अंडों की पैदावार में इजाफा होगा, बल्कि ये स्कीम शहरियों के रोज़गार को बढ़ाने का भी ज़रिया बनेगी। कस्तोवाल से इरशाद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक कस्तोवाल में अड्डा 614L के करीब रोड हादसा हुआ, एक लड़की जाम बहक हो गई। तफसील के मुताबिक अड्डा 614L कस्तोवाल के करीब मोटरसाइकिल को टक्कर, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल से लड़की गिरी और पीछे से आते हुए ट्राले के नीचे आकर मौके पर ही दम तोड़ गई। लड़की का ताल्लुक 1114L से बताया जा रहा है। मुल्तान से शहरोज़ खान की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील की ज़ेर सदारत एग्रीकल्चर सेक्रेटेरिएट के कमेटी रूम में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में गंदम का जदीद पैदावारी मनसूबा मुरतब करके काश्तकारों तक पहुँचाने के लिए लाहे अमल बनाया गया है। इस मनसूबे में काश्तकारों को गंदम की जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी, मंजूर शुदा इकसाम, वक्त काश्त, खादों के मुतवाज़िन व मुतनासिब इस्तेमाल और आबपाशी के मुतालिक मुकम्मल आगाही शामिल होगी। इस मौका पर सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गंदम के रिकॉर्ड पैदावार हासिल करने के लिए भरपूर मेहनत करना होगी। सेक्रेटरी ज़राअत ने कहा कि गंदम की फसल पर कीड़ों और बीमारियों के हमले की सूरत में सिर्फ बायोलॉजिकल कंट्रोल को तरजीह दी जाएगी, क्योंकि ये हमारी ग़िज़ाई फसल है। इसलिए हर मुमकिन हद तक किसी भी पेस्टिसाइड के स्प्रे की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से, जहां हमारे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ ज़हीर अहमद तारड़ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन में हादसा से बचाव के लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ दीगर इदारे भी मुतहर्रिक हो गए। ट्रैफिक पुलिस और शरीफ होंडा सेंटर मोटरसाइकिल की जानिब से मोटरसाइकिल सवारों में मुफ्त हेलमेट, बैक व्यू मिरर और दीगर तोहफ़े भी तकसीम किए गए। तफसीलात के मुताबिक शरीफ होंडा सेंटर में मुनक्किदा तकरीब में DPO पाकपतन फैसल मुख्तार, DSP ट्रैफिक आसिफ जमान खान ने मोटरसाइकिल सवारों में हेलमेट, बैक व्यू मिरर और इलेक्ट्रिकल इशारे भी और उनके साथ पम्फलेट तकसीम किए। हादसा से बचाव के लिए लेक्चर भी दिए गए। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से, जहां पर पेट्रोल की कीमत की वजह से महंगाई में होशरुबा इजाफा हो रहा है। मज़ीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ शाहजेब मुग़ल से। जी शाहजेब, आगाह कीजिएगा, आपके पास इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? हाँ जी बिल्कुल, अगर गुजरांवाला में महंगाई की बात की जाए तो महंगाई गुजरांवाला में दिन ब दिन बढ़ रही है। बेरोज़गारी में भी इजाफा हो रहा है। लोग कसीर तादाद में जो है यहाँ पे बेरोज़गार हो रहे हैं। आए दिन यहाँ पे पेट्रोलिंग की कीमत बढ़ा दी गई है। इस वक्त जो है गुजरांवाला में पेट्रोलिंग की कीमत 124 रुपये फी लीटर जो सी है मुकर्रर है, जिसकी वजह से महंगाई का एक तूफान बरपा हुआ है। आवाम जो सी है बहुत सी मुश्किलात का सामना कर रही है। आवाम पेट्रोल आवाम को इतना महंगा मिल रहा है कि आटा, चीनी, हत्ता की उसके रोज़ की जो सी चीज़ें हैं वो पेट्रोल की वजह से दिन ब दिन महंगी हुई जा रही हैं। और आवाम जो सी है इस पेट्रोल के बहरान से, महंगाई से इस कदर परेशान है कि कोई पुरसाने हाल नहीं है। आवाम का पेट्रोल की कीमत दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। गुजरांवाला में ज़िले इंतज़ामिया की नाअहली खुलकर सामने आने लगी। गुजरांवाला जिनाह रोड की हालत दिन ब दिन बदतर होने लगी। सड़क पर नाजायज़ तजावुज़ात के अंबार लग गए, शहरियों का गुजरना मुश्किल हो गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ शाहजेब मुग़ल से। जी शाहजेब, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गुजरांवाला जिनाह रोड पे यहाँ पे मौजूद हूँ और गुजरांवाला जिनाह रोड की एक हालत कर दी गई है। ज़िले इंतज़ामिया की नाअहली कहें
یا غفلت کہیں جو بھی اس کو کہیں، پر بہرحال کیونکہ علاقائی لوگ ہیں یہاں پہ وہ بہت پریشان ہو چکے ہیں، اور جھگیوں والوں نے یہاں پہ جو سا ناجائز تجاوزات یہاں پہ بحال کر رکھی ہیں، روڈ کو مکمل بلاک کر دیا۔ اگر میرا کیمرہ مین دکھائے تو یہ دیکھیں ناجائز جو سی تجاوزات یہاں پہ کر دی گئی ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ ہی اس روڈ کی کوئی پرسان حال ہے۔ روڈ بھی بالکل بلاک کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی کو کوئی متاثر ہو رہی ہے۔ ضلع انتظامیہ اور ڈی سی گوجرانوالہ سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس کو کلیئر کروایا جائے، اور جو سا ماحول کو پاکیزہ کیا جائے، روڈ بالکل کلیئر کروایا جائے۔ جی خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں اکاڑا کی تحصیل سے، جہاں شیخ عثمان علی کی رپورٹ کے مطابق دیپال پور کچہری میں خان پلازہ کے قریب حقیقی بیٹے نے اپنے سگے باپ پر فائرنگ کر دی، جس کے اس کا والد صبح صادق اور مرزا کاشف ایڈوکیٹ بھی زخمی ہوئے۔ پولیس نے کہا کہ ملزم مظاہر نے مقدمہ بازی کی رنجش کی وجہ سے گولیاں ماری ہیں۔ شدید زخمی صبح صادق کو لاہور ریفر کر دیا گیا ہے، اور زخمی مرزا کاشف ایڈوکیٹ کو بھی مقامی ہسپتال میں ریفر کیا گیا ہے۔ ڈی پی او اکھاڑا فیصل گزال نے واقعے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا۔ رخ کرتے ہیں ساہیوال کا، جہاں ضلع انتظامیہ کی ملی بھگت سے ٹھیکیدار کی عدم دلچسپی کی وجہ سے اسمال انڈسٹری مین گیٹ پر ٹھیکیدار نے تباہی مچا دی۔ مین گیٹ کا سارا راستہ بلاک ہو چکا ہے، تاجر اور صنعتکار معاشی مشکلات کا شکار ہیں۔ ٹھیکیدار صنعتکاروں کے ساتھ عوام کے لیے بھی وبال جان بن گیا۔ کمشنر ساہیوال فوری نوٹس لے کر بند راستہ کھول کر تاجروں کی داد رسی کریں۔ صنعتکاروں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ انہوں نے مین گیٹ پر بڑے بڑے مٹی کے ڈھیر لگے ہوئے دیکھے ہیں، جس سے ماحولیاتی آلودگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کمشنر ساہیوال سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ٹھیکیدار کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لاتے ہوئے اسمال انڈسٹری کے مین گیٹ کو فوری طور پر کھولا جائے، تاکہ مقامی صنعتکار سکون کا سانس لے سکیں۔ ڈی پی او اکاڑا فیصل گلزار کی ہدایت پر تھانہ سٹی دیپال پور کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ تھانہ سٹی پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے 2 منشیات فروش گرفتار کر لیے۔ راؤ سعید انجم کی رپورٹ کے مطابق گرفتار ملزمان سے 2 کلو سے زائد چرس برآمد کی گئی۔ ملزمان کے خلاف 9C کی دفعات کے تحت الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزمان کی شناخت فیصل نواز اور محمد نواز عرف لالا کے ناموں سے ہوئی ہے۔ ڈی پی او اکاڑا کا کہنا تھا کہ منشیات فروش کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں ہیں، ان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ جہانیہ سے فیاض بھٹی کی رپورٹ کے مطابق تحصیل جہانیہ میں رسم چہلم شہدائے کربلا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا انتہائی عقیدت و احترام سے چہلم منایا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر جہانیہ آمنہ احسان تارڑ، ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ پولیس جی بی واضح الجناح کے جلوس کی مانیٹرنگ کی فول پروف انتظامات کیے گئے۔ مومنین کو بہترین سہولیات فراہم کی گئیں۔ پرامن اور بہترین انتظامات کرنے پر انتظامیہ امام بارگاہ حسینیہ جہانیہ نے اسسٹنٹ کمشنر آمنہ احسان تارڑ اور ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ پولیس سرکل جہانیہ مہر غلام مرتضیٰ سیال، چیف آفیسر میونسپل کمیٹی جہانیہ علی رضا، امن کمیٹی کے ممبران اور ریسکیو 1112 کے انچارج محمد ندیم اور دیگر علماء کرام کا بھی شکریہ ادا کیا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں اکاڑا سے، جہاں قصبہ جبوکا سے رپورٹ کر رہے ہیں شیخ عثمان علی۔ شیخ عثمان علی کی رپورٹ کے مطابق تھانہ سکترا کے علاقے جبوکا میں دن دہاڑے ڈکیتی، بیوپاری محمد یاسین آڑت سے رقم لے کر گھر جا رہا تھا کہ 4 نامعلوم کار سواروں نے آتے ہی فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں بیوپاری زخمی ہو گیا۔ کار سوار بیوپاری سے 7.5 لاکھ روپے چھین کر فرار ہو گئے۔ تھانہ سکترا پولیس موقع پر پہنچ گئی اور کارروائی شروع کر دی۔ ریسکیو 1112 نے زخمیوں کو طبی امداد کے بعد DHQ ہسپتال منتقل کر دیا۔ سمندری سے ہمارے بیورو چیف عثمان قادری کی رپورٹ کے مطابق وٹ کے تنازع پر رشتہ داری کی فائرنگ، 12 سالہ بچہ جاں بحق ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق چک نمبر 206 گاف بے میں عبدالخالق کا اپنے تایہزاد غلام عرف بگا نعیم کے ساتھ زمین کی وٹ بنانے پر 1 روز قبل جھگڑا ہوا۔ اگلے دن نعیم ولد غلام نبی، غلام عرف بگا، عبداللہ وغیرہ نے گھات لگا کر عبدالخالق پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں عبدالخالق کا 12 سالہ بیٹا فرحان قادری فائرنگ کی زد میں آ کر موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرنے کے بعد ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے، جہاں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور کی ہدایات پر ڈویژنل انتظامیہ کی طرف سے مہنگائی مافیا کے خلاف اقدامات میں تیزی آ گئی۔ مہنگائی مافیا کی کمر
توڑنے کے لیے کمشنر بہادر علی قاضی اور ڈپٹی کمشنر واجد علی شاہ نے سبزی اور فروٹ منڈی کا دورہ کر کے سپلائی چین کا جائزہ لیا اور آلو، پیاز، ٹماٹر، گوبھی کی اپنی نگرانی میں بولی کروائی۔ انہوں نے ہدایات جاری کی کہ کسان پلیٹ فارم پر کسانوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات کی فراہمی کو ممکن بنایا جائے۔ کمشنر ساہیوال بہادر علی قاضی نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے والے کمیشن مافیا کے برے دن آ گئے ہیں۔ حکومت پنجاب نے مہنگائی کا جن بوتل میں بند کرنے کا ٹاسک دیا ہے، کسی آڑھتی کو لوٹ مار کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے، جہاں راؤ سعید انجم کی رپورٹ کے مطابق ساہیوال پولیس میں رشوت کا بازار گرم ہو گیا۔ افسران تھانوں میں بیٹھ کر سرعام رشوت لینے لگے۔ ASI اقبال کی رشوت لینے کی ویڈیو پنجاب ٹائم نیوز نے حاصل کر لی۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ یوسف والا میں تعینات ASI اقبال نے تھانے میں آنے والے سائلوں سے سرعام رشوت لینا شروع کر دی۔ تفتیشی افسر اقبال نے مقدمہ نمبر 714/21 کے ملزمان کو انکوائری کے لیے تھانے بلایا، جہاں اس نے ملزمان کو کہا کہ مسل لکھوانے کی سرکاری فیس مجھے دو، جس پر اقبال ASI نے ملزمان سے پیسے بطور رشوت وصول کی، جس کی ویڈیو پنجاب ٹائمز نیوز نے حاصل کر لی۔ حلقے کی سیاسی اور سماجی شخصیات نے RPO اور DPO اقبال ASI کو فوری طور پر معطل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ لڈن سے ہمارے بیورو چیف محمد بابر سہیل کے مطابق بورے والا لڈن روڈ AC موڑ کے قریب ٹریفک حادثہ، ٹرک الٹنے سے ایک شخص ٹرک تلے آ کر جاں بحق ہو گیا۔ نوجوان ٹرک کی مرمت کے لیے آیا ہوا تھا اور جک لگا کر کام کر رہا تھا کہ اچانک ٹرک الٹ گیا، جس کے باعث وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو۔ چیچا وطن سے ارشاد احمد کی رپورٹ کے مطابق گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر اسٹاف اور طلباء کی واک۔ اسپیشل بچوں کی داخلہ مہم 2021 اور 22 کے سلسلے میں واک کی گئی۔ چیچا وطنی میں واک کے شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور پینافلیکسز اٹھا رکھے تھے۔ گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر چیچا وطنی کے اسٹاف اور طلباء کی طرف سے اسپیشل بچوں کی داخلہ مہم 2021-22 کے اہتمام کے لیے واک کی گئی، جس میں میڈم راحت سلطانہ ہیڈ مسٹریس نے واک کی قیادت کی۔ داخلہ مہم واک میں آسمہ پروین سائیکالوجسٹ، زاہدہ پروین، کرن گلناز، سید اظہر عباس، محمد افضل، رانا شاہد محمود، محمد ریاض، محمد شفیق، عبدالرحمان، آمنہ تنویر، نوشین اختر، نبیلہ غنی، فرناز بابر، آسیہ صادق، تمام ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف سمیت معززین علاقہ، شہر کی سماجی اور سیاسی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ بھوانہ کے نواحی گاؤں میں 52 سالہ ذہنی معذور شخص سے زیادتی کا افسوسناک واقعہ پیش آ گیا۔ ملزمان نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ تھانہ بھوانہ کے نواحی علاقہ ٹھٹھہ محمد شاہ میں لیاقت نامی شخص نے میڈیا کو بتایا کہ اس کا 52 سالہ ذہنی معذور بھائی عارف باہر سے لکڑیاں اکٹھی کرنے گیا تھا تو قریبی کماد کی فصل میں کچھ لوگ اس کو لے گئے، جہاں ایک شخص نے اس کے ساتھ بدفعلی کر ڈالی، جبکہ دو نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ بھوانہ پولیس نے 2 نامزد اور ایک نامعلوم ملزم کے خلاف درخواست پر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ پولیس ترجمان کے مطابق ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے، جہاں ہمارے نمائندے ریاض الرحمان قریشی کی رپورٹ کے مطابق جوہر موڑ کے قریب بجلی کے پول گر گئے۔ تفصیلات کے مطابق موسم بدلتے ہی کراچی میں تیز ہواؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس کے باعث مختلف علاقوں میں بجلی کے پول اور سائن بورڈ گرنے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ جوہر موڑ کے قریب پیش آیا، جہاں برج کے اوپر لگے پول تیز ہواؤں کے باعث زمین پر آ گئے، جس کی زد میں ایک رکشہ آ گیا۔ ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ رکشے کے اوپر پول گرا ہوا ہے، دوسری جانب بھی ایک پول زمین پر پڑا ہے، جس کے باعث ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے۔ مری سے محمد عتیق عباسی کی رپورٹ کے مطابق عدالت سے اغوا ہونے والے مغوی نعمان کو رات گئے بازیاب کروا لیا گیا۔ CPO محمد احسن یونس اور SSP آپریشن نے رات گئے مری پہنچ کر وقوعے کا دورہ کیا اور بازیاب کیے گئے مغوی نعمان سے ملاقات کی۔ SP صدر کامران عامر اور ASP مری مغوی کی بازیابی کے آپریشن کی خود نگرانی کرتے رہے۔ مغوی کو کھجٹ کے مقام سے بازیاب کروایا گیا، لڑکی کو دارالامان بھجوا دیا گیا۔ گزشتہ روز وقوعے کے بعد سے مغوی نعمان کی بازیابی کے لیے سینئر افسران کی نگرانی میں مسلسل آپریشن جاری تھا۔ واقعے کا مقدمہ دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج کر لیا گیا، جس کے تحت 10 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ فیملی ہیلتھ میلے میں یونین کونسل تاج پور اور گرد و نواح کی عورتوں نے بڑی تعداد میں شرکت کر کے ہیلتھ میلے سے فائدہ اٹھایا۔ ایک روزہ فیملی ہیلتھ میلے میں خواتین کا مفت معائنہ کر کے فیملی پلاننگ کے وقفے کی گولیاں اور IUCDD دی گئیں۔ میلے میں ڈسٹرکٹ پاپولیشن افسر مٹیاری شہاب الدین میمن، دوست علی شیخ، ڈاکٹر زاہد صدر، زہیب کاکا اور مجید میمن نے خواتین کو فیملی پلاننگ کے متعلق معلومات فراہم کی۔ مہم کی کامیابی پر اہل علاقہ کا شکریہ بھی ادا کیا گیا۔
میہڑ سے جاوید مہسر کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر عیسیٰ خان نے اپنے آفس میں شہریوں کی میٹنگ بلوا لی، جس میں شہر کے مختلف یونین کے افراد نے شرکت کی۔ اسسٹنٹ کمشنر عیسیٰ خان نے شہریوں کو سختی سے ہدایات کی کہ کورونا وائرس ویکسینیشن کروائیں۔ سندھ حکومت کی جانب سے سخت آرڈر ہیں، جو بھی کاروباری افراد یا عام شہری کورونا ویکسین نہیں لگوائے گا اس کے اوپر سخت کارروائی کی جائے گی۔ کورونا ویکسینیشن کارڈ نہ ہونے کی صورت میں 6 لاکھ روپے جرمانہ یا 2 سے 6 ماہ تک جیل کی سزا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میہڑ کی عوام ہمارے ساتھ ویکسینیشن کروانے میں تعاون کریں۔ اس موقع پر مختیار کار میہڑ، الہی بخش مکسی، SHO محمد قابل اور محرر خدا بخش زرداری بھی موجود۔ تحصیل دینا کے بازاروں میں ناجائز تجاوزات کی بھرمار، ریہڑی بانوں نے بازاروں کی سڑکوں پر ریہڑیاں لگا کر راستے بند کر دیے۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر راؤ پرویز اختر سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ دینا شہر کا دورہ کریں اور دیکھیں کہ خریداری کے لیے آنے والے لوگوں کو کتنی مشکلات کا سامنا ہے۔ سروس روڈ پر ناجائز سبزی فروش ریہڑی والوں نے ٹھیلے لگائے ہیں۔ اسی طرح ریلوے روڈ، مین بازار، داتا روڈ اور دینا کی مین منگلہ روڈ پر بھی ناجائز قبضہ کر کے دکانداروں نے عوام کے لیے شدید مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر جہلم سے اپیل کی ہے کہ ان بازاروں سے ناجائز تجاوزات ہٹائی جائیں تاکہ خریداری کے لیے آنے والے لوگوں کو آسانی ہو سکے۔ مری سے ہمارے نمائندے محمد عتیق عباسی کے مطابق آپ کو اہم ترین خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ مری جوڈیشل کمپلیکس میں 29 ستمبر کو پیش آنے والے ناخوشگوار واقعے پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مسٹر جسٹس امیر حسن بھٹی مری پہنچ گئے۔ مری بار کے صدر جلیل اختر عباسی ایڈوکیٹ اور ممبران نے مری بار سے ملاقات کر کے جوڈیشل کمپلیکس میں پیش آنے والے واقعے کے بعد سخت ترین فول پروف سیکیورٹی اقدامات جاری کر دیے۔ ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے مری پولیس کے سربراہ کو تمام واقعے کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ مری بار کے صدر جلیل اختر عباسی ایڈوکیٹ اور جنرل سیکرٹری وسیم الدین عباسی ایڈوکیٹ نے ہائی آفیشل پولیس افسران کے کردار کو سراہا، مگر ASP مری کے رویے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ خبر شامل کرتے ہیں اوکاڑا سے، جہاں راؤ سعید انجم کی رپورٹ کے مطابق ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن اور PMA نے احتجاج شروع کر دیا۔ PMC کی غیر منصفانہ پالیسیوں اور PMC کے سامنے پرامن میڈیکل اسٹوڈنٹ اور ینگ ڈاکٹرز کے احتجاج پر گرفتاریوں، تشدد، لاٹھی چارج اور آنسو گیس کے استعمال کے خلاف ضلع بھر میں آؤٹ ڈور سروس معطل اور مکمل ہڑتال رہی۔ ایمرجنسی میں بھی ڈاکٹرز نے کالی پٹیاں باندھ کر کام کرتے ہوئے احتجاج ریکارڈ کروایا۔ صدر ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشنز اوکاڑا ڈاکٹر معاویہ حسین نے کہا کہ ہمارے ڈاکٹر میڈیکل اسٹوڈنٹ بھائیوں اور بہنوں کو رہا نہ کیا گیا تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر کے ایمرجنسی سروس کی فراہمی بند کرنے پر مجبور ہو سکتے ہیں۔ سے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف ظہیر احمد تارڑ کی رپورٹ کے مطابق ذمہ دار کی کتوں کا محنت کش خاتون پر حملہ، مزدور خاتون کا پورا جسم نوچ کھایا، تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا۔ بااثر ذمہ دار نے علاج کی بجائے محنت کش خاتون کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ واقعہ تھانہ چک بیدی کے علاقے فضل گڑھ میں پیش آیا اور خاتون کھیتوں میں کام کرنے جا رہی تھی کہ مقامی ذمہ دار کے کتوں نے حملہ کر دیا، جس سے خاتون شدید زخمی ہو گئی۔ خونخوار کتے آدھا گھنٹے تک محنت کش خاتون کا جسم نوچتے رہے۔ متاثرہ خاتون کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں خاتون کی حالت تشویشناک بتائی گئی۔ ورثاء کے مطابق بااثر ذمہ دار متاثرہ خاتون کے علاج و معالجہ کی بجائے سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ دوسری جانب کوئٹہ میں ہمارے بیورو چیف نثار بلوچ کی رپورٹ کے مطابق آج بنگل زائی ہاؤس میں بلوچستان عوامی پارٹی کے مرکزی رہنما میر حیدر خان بنگل زائی نے کہا، انشاءاللہ بلوچستان عوامی پارٹی مضبوط پارٹی ہے، جس کے آنے سے پورے بلوچستان میں ترقیاتی کاموں کے جال بچھائے دیے گئے اور مزید کام بھی کرے گی۔ بلوچستان عوامی پارٹی نے ضلع کچھی میں بھی بہت سارے کام کروائے اور ہمارا پاکستان قائم و دائم ہے اور رہے گا۔